अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। सबसे पहले तो आप सब हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, ठीक है। आप लोगों का आमीन का कमेंट मुझे पहले चाहिए नावल स्टार्ट करने से पहले। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जितने लोगों का जानी व माली नुकसान हो चुका है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, और जितने लोग भी इस आफत से महफूज हैं अल्लाह पाक उनको महफूज ही रखे, आमीन सुम आमीन। और अफ़गानिस्तान में जो हुआ उसके ऊपर भी काफ़ी अफसोस हुआ है, अल्लाह पाक उनको भी सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। अब नावल की तरफ आते हैं। आज वाले एपिसोड के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, ठीक है, जिसको रीड करके आपको बेचैनी हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ ये वो। लेकिन 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 हौसला रखना है, क्योंकि ये भी ना आप लोगों को एक बहुत बड़ा झटका देने वाला है, ठीक है। प्रोमो में उसका आज ही शेयर करूंगी। जिसने देख लिया ना, मैं कहती हूँ उसने रोने लगना है कि राइटर आप नाइंसाफी करती है, लाइक ऐसे सीन पे आप एंड करती हैं कि फिर हम लोग नेक्स्ट का वेट करते ही रह जाते हैं। भाई नेक्स्ट का जब आप लोग वेट करते हो, मैं भी तो फिर एपिसोड देती हूँ ना। जब आप लोग वेट करते हो ना, मुझे ये होता है कि मैं एपिसोड दूँ, ठीक है। मजबूरन मुझे वो लिखना पड़ रहा होता है कि नहीं मेरे रीडर्स वेट करें। जब आप लोग वेट ही नहीं करेंगे फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा कि जब कोई वेट ही नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या करूँ, क्या करूँगी मैं लिख कर, ठीक है। तो आप लोगों का इंतज़ार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा इंतज़ार की सूली पे नहीं अटकाती हूँ, ठीक है। एपिसोड दे देती हूँ मैं आप लोगों को। एक होता है ना राइटर का पता नहीं होता, इंतज़ार की सूली पे अटका के खुद पता नहीं कहाँ पे घूम रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, मेरी वॉइस से आप लोगों को लग रहा होगा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एपिसोड लिख कर खुश हूँ। और जो मेरी खुशी का लेवल है ना, उसका अंदाज़ा आप लोगों को एंड पे होगा जब यही लेवल आप लोगों की खुशी का होगा। आज भी आप लोग ना भर भर के कमेंट करने हैं, ठीक है, कि कैसा लग रहा है आपको। कोमल को जो बात इतनी सी लगी थी, पामीर को उसके पीछे उठने वाली कयामत दिखाई दे रही थी। वो शाम से ज़रतशम को देखने के बाद से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी तक ठीक तरह से याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसे भी शक में डालने के लिए ज़रतशम के नए नक्श ही काफ़ी थे, जो हूबहू ज़िहाल खान जैसी थी। ज़रयाब खान और दाराब खान के बाद हुई नौशेरवाल खान की बेटी ज़रतशम नौशेरवाल खान, ज़िहाल खान आफंदी से बड़ी खान हवेली की इकलौती बेटी। पामीर के मुंह से अल्फाज निकलने ही लगे थे कि याकूत को बाहर से आते देख बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे घर में उनकी चीखें और खिलखिलाहटें। याकूत अब तक उन लोगों से मीटिंग में मसरूफ था और अब फ्री होकर वापस आया था। आते साथ उसने बाहें फैलाकर बच्चों को खुद में समेट लिया। याकूत बब्बा की जान, उसने बारी बारी दोनों को प्यार किया। वो ज़ामिल को इतनी शिद्दत से प्यार करता था कि उसके गाल लाल हो जाते थे, लेकिन उसके मुकाबले में ज़ाले के माथे पर नरमी से बोसा देते उसे अपने सीने में एक फूल की तरह छुपा लेता था। वो थी भी एक कली जिस पर उसके बाप के साथ साथ उसके तीन तीन चाचू भी जान देते थे। याकूत बब्बा को सांस तो लेने दो, उनको माई माई दो। जामिल इधर आओ। अब जामिल ही बड़ा था, चाहे कुछ मिनट ही सही, तो सारे काम अब उसके नन्हे से कंधों पर आ जाते थे। जामिल जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाकर
خود سے بنا کسی سہارے کے کھڑا ہو گیا۔ جب پانی دیتے ہوئے زمل کا ہاتھ ایک پل کو رکا، وہ حق دک سی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو بنا کسی سہارے کے کھڑا خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ یہی حال زحال کا بھی تھا۔ زامل کو ایسے کھڑے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، کیا واقعی یہ خود سے کھڑا ہے؟ برلاس کے منہ میں نوالا تھا جسے وہ جلدی جلدی ختم کرنے لگا تاکہ بات کر سکے۔ یہ آج خود سے کھڑا ہو رہا ہے، اور صرف کھڑا نہیں، قدم بھی اٹھا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر زحال فوراً سے بے یقین نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کا ایک ایک عمل ہمیشہ اسے خوشی کے ایک نئے سرے پر کھڑا کر دیتا تھا۔ زامل، بابا کے پاس آؤ۔ زحال کے ہاتھ کرنے پر زامل اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر اس کی جانب اپنے ننھے ننھے سے قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے ڈر بھی رہا تھا جیسے اب گرے گا، لیکن سامنے اس کا باپ تھا اور زامل خان افندی اپنے باپ کے آگے کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ برلاس اسے اپنے پاس بلاتا رہا، لیکن یاقوت اپنے پاس، لیکن اسے تو جیسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس اپنا باپ نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ آخر کار اس تک پہنچنے ہی والا تھا کہ قدم آپس میں الجھتے گرنے ہی لگا تھا کہ زحال نے جھک کر اسے گرنے سے پہلے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بابا، مائیں مائیں۔ وہ خوش ہو کر اسے بتانے لگا کہ وہ مائیں مائیں چل کر آیا ہے، ورنہ تو وہ گر کر ہر بار رویا ہی تھا۔ اب تو رونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میرا بیٹا۔ زحال نے اس کے گالوں پر پوری شدت سے اپنے دانتوں سے نشان بناتے زامل کی چیخ نکلوا دی، لیکن وہ رویا نہیں۔ بدلے میں اپنے خرگوش جیسے 4 دانتوں کو زحال کے گال پر گاڑتے اپنی پوری طاقت لگا گیا۔ ان کی مثال اس وقت ایک ہاتھی اور چیونٹی جیسی تھی، اور ہاتھی اس چیونٹی کی طاقت دیکھ ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی دیکھ پامیر کا چہرہ بجھ سا گیا۔ الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کبھی کبھی تو ہنستا تھا، اس وقت اس کی ہنسی بہت انمول تھی۔ اسے پامیر کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اسے یہ سچ بھی پتہ لگانا تھا، اگر وہ واقعی اس کی بہن تھی تو پامیر سلطان اپنے باپ سے کچھ چھپانے والا نہیں تھا۔ یاقوت نے زامل کو چلتے دیکھ ژالے کے ہاتھ پکڑے اور اسے بھی چلنا سکھانے لگا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھلکھلاتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ اس وقت وہ چھوٹی سی نکر
اور اوپر پھول دار فراک پہنے جو کہ سلیو لیس تھا۔ اس میں وہ حد درجے کی کیوٹ لگ رہی تھی۔ یاقوت اسے 2-3 قدم چلواتے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ میرا بچہ، آپ نہ بھی سیکھو چلنا، یاقوت بابا آپ کو ساری زندگی ایسے پلکوں پر اٹھا کر رکھیں گے۔ اس نے یہ کہتے نرمی سے زالے کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی پونیوں کو، جو پونی تو کہاں تھی، چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت لگ رہے تھے۔ اس کی ماں کو شوق تھا اپنی بیٹی کے بالوں کو چھوٹی چھوٹی سی چٹکیوں سے سجانے کا۔ زحال زامل کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیدل چلاتے یاقوت کے لیے پانی لے کر آیا، جسے یاقوت نے جھک کر ہاتھ سے لیتے پی لیا، حالانکہ اس سے پہلے زامل خود بے صبروں کی طرح اس پانی کو پینے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن یاقوت ان بچوں کا جھوٹا کھا پی لیتا تھا۔ سب نے اب تک کھانا ٹھیک سے شروع بھی نہیں کیا تھا جب برلاس نے نوٹ کیا کہ مشی کھانے پر نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، یاقوت نے مشی کے بارے میں پوچھ لیا۔ مشی کہاں ہے؟ اس کی نظریں یہاں وہاں اسے تلاش کرنے لگیں۔ وہی میں بھی دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ برلاس پہلے سے اس کے لیے پریشان تھا، اب اور ہو گیا تھا۔ اب بھی؟ کیا مطلب؟ یاقوت کو مشی کی حرکتیں کچھ دن سے مشکوک لگ رہی تھیں، اب اور یقین ہونے لگا تھا۔ آج ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ میں ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ کیا کہا ڈاکٹر نے، بس آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے لہجے میں از حد پریشانی تھی، جو اس کی بات سنتے یاقوت کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی ہونے لگی تھی۔ یاقوت، جا کر دیکھو۔ زحال کی آواز پر یاقوت اس کی جانب پلٹا اور سر اثبات میں ہلاتے پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ زالے اسی کی گود میں تھی، اسے لیے ہی وہ کمرے کی جانب چلا گیا۔ پہلے بتاتا، میسنا بنا منہ کیوں بند کر کر بیٹھا تھا؟ پامیر کو برلاس پر تھوڑا غصہ آیا۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اب بھی باہر نہیں آئیں گی، سوری۔ وہ جھٹ سے سوری کرتا معصوم بن گیا۔ زحال نے آنکھوں کے اشارے سے پامیر کو پرسکون ہونے کا کہتے اپنے بگڑے بچے کو دیکھا۔ بائیک کہاں ہے تمہاری؟ زحال کے سوال پر برلاس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اچانک سوال اس کے چہرے کی رنگت متغیر کر گیا تھا۔ باہر کھڑی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے بمشکل ہی جواب دیا۔ جیسے چور کی داڑھی میں تنکا، ویسے برلاس شاہ کی بات میں۔ اچھا، نظر نہیں آ رہی مجھے، چابی دینا، موڈ ہے آج بائیک رائڈنگ کرنے کا۔ اس بات پر تو گویا برلاس کی سانس ہی رک گئی تھی۔ وہ باہر مطلب دوست کے گراج پر کھڑی ہے۔ بروقت اسے وہ بہانہ ٹھیک لگا تھا،
لیکن چہرے کی اڑی رنگت سارا سچ صاف بتا رہی تھی۔ صحیح۔ ذیحال تقریباً بات ختم کر چکا تھا، لیکن زمل اسے پھر بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو برلاس نے کیا تھا اور وہ ذیحال جانتا تھا، لیکن کبھی کسی کے سامنے وہ برلاس کو ڈانٹتا نہیں تھا۔ یاقوت کمرے کے باہر جیسے ہی آیا، نوب گھماتے اسے پتہ چلا کہ کمرہ اندر سے لاک ہے۔ اس نے ناک کرنے کے بجائے اپنی پینٹ کی جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکال کر اس میں لگائی۔ وہ تو اسے خدشہ تھا کہ وہ آج کل جتنے غصے میں رہنے لگی ہے، کہیں یاقوت بیچارے کو ہی کمرے سے نکال باہر نہ کرے۔ کمرہ جیسے ہی کھلا، اندر سے گھپ اندھیرے نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ جتنی دیر میں یاقوت ساری لائٹس آن کرتا، اتنی دیر میں ضالع اندھیرے سے ڈر کر مم مم کرنے لگی تھی۔ بس میرا بیٹا ہو گیا۔ لائٹ آن کرتے اس نے ضالع کو حوصلہ دیا۔ تبھی نظر کمبل میں لپٹی ہوئی گہری نیند میں ڈوبی مشی پر گئی۔ ایسی فل سپیڈ پر تھا۔ کمرے میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہو چکی تھی، حالانکہ اے سی وہ کافی وقت پہلے بند کر چکے تھے، کیونکہ اب موسم بدل گیا تھا۔ وہ مشی کے قریب آ کر بیٹھتا، کچھ دیر ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ کر چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے مشی ذرا سی کسمسائی، مگر اٹھی نہیں۔ مشی، اس نے دھیرے سے آواز دے کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ یاقوت نے ضالع کو دیکھا، جو منہ میں انگلی لیے بڑی معصومیت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مشی مما کو اٹھاؤ۔ یاقوت نے ضالع کو مشی کے چہرے کے بالکل قریب بٹھا دیا۔ ماما، مما۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے ننھے سے ہاتھ رکھتی کتنے کیوٹ انداز میں اٹھانے لگی۔ جب اس کو ایسے دیکھ یاقوت کی آنکھوں میں خاموشی سے تھوڑا سا اشک اتر کر آتے، دل بھاری سا ہونے لگا۔ کاش اس کی بھی بیٹی ہوتی جو ہر صبح ایسے اٹھاتی۔ یہ بچے اس کے تھے اور اس سے بہت پیار بھی کرتے تھے، لیکن وہ اسے ہر صبح اٹھا نہیں سکتے تھے، اسے مارننگ نہیں کر سکتے تھے، اس کے ساتھ رات کو کھیل نہیں سکتے تھے۔ اس نے اوپر دیکھا، جہاں چھت کو چیر کر اس کی نگاہ آسمان تک گئی تھی۔ دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، جانتا ہوں، لیکن ان سب میں اولاد کا نہ ملنے والا آپشن کینسل نہیں ہو سکتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے سونے رب سے مخاطب ہوا۔ بے اولادی مرنے تک، پل پل جینے پر اذیت کی موت مارتی ہے۔ یہ سزا بہت جان لیوا ہے میرے رب، اس سزا میں کمی کر دے۔
آج اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ اس تکلیف کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بظاہر خوش رہنے والا یعقوب خود اس بے اولادی کی تکلیف سے کیسے پل پل مرتا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے شدت سے اپنی زندگی کا یہ خالی پن محسوس ہوا، لیکن وہ اس احساس کو مشی پر ظاہر کر کے اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی اس عرق کو واپس پی گیا۔ مش مما، زالے گردن موڑ کر معصومیت سے یاقوت کو بتانے لگی کہ اس کے مش ماما نہیں اٹھ رہے۔ اس کے بتانے کا انداز بے حد کیوٹ تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکاتی اسے ایکٹنگ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ ہم مل کر اٹھاتے ہیں۔ اس نے زالے کے سر کو چوما اور مشی کا کندھا دھیرے سے ہلانے لگا۔ مش ماما، اٹھ جائیں، زالے آپ کو اٹھانے آئی ہے۔ یاقوت زالے کے انداز میں بولتا اسے اٹھانے لگا۔ جب مشی کی پلکیں دھیرے سے لرزیں، تھوڑی سی آنکھ کھلی اور کھلتے سامنے اسے زالے اور پیچھے اس کے یاقوت بیٹھا نظر آیا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھیں خود بخود بے ساختہ کھلتی چلی گئیں۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتی، اس کے بکھرے بال اور نیند سے مخمور نشیلی آنکھیں دیکھ تو یاقوت ایک پل کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ پریشانی میں یہاں آیا ہے۔ مشی زالے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی نیند کا خمار تھوڑا سا اترا، اس نے نظر اٹھا کر یاقوت کو دیکھا۔ آنکھیں خود بخود اور کھل گئیں، جیسے دن والی باتیں یاد آنے لگی ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ برلاس بتا رہا تھا تمہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بخار ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ٹیمپریچر چیک کرنے لگا، جو بالکل نارمل تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مشی کی خاموشی اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ مشی کو سمجھ نہیں آئی کیا کرے، پہلے بتائے یا پہلے رو دے۔ اسے رونا تھا اور بہت سارا رونا تھا۔ وہ زالے کو بیڈ پر ایک سائیڈ بٹھاتے سیدھا یاقوت کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا اسے یوں روتے دیکھ تو یاقوت کا جیسے دل منہ کو آ گیا تھا۔ کیا ہوا مشی؟ پلیز بتاؤ، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ پلیز بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس کے واقعی ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ مشی کے انداز میں تڑپ دیکھ اس کا بدن بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ زالے بھی ہونٹ نکالنے لگی۔ دیکھو، زالے بھی رو رہی ہے، بتاؤ نا میری جان۔ مشی کو ہچکیوں میں روتے دیکھ یاقوت ٹھیک ٹھاک پریشانی میں گھر گیا۔ مشی پیچھے ہٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ منہ سے بار بار سبکیاں نکل رہی تھیں، ناک
پوری لال ہو چکی تھی۔ یاقوت نے پیار سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، جس پر مشی اس کا ہاتھ تھامے پھر بے آواز رونے لگی۔ آج اس کے رونے میں جان لیوا تڑپ تھی۔ کون کہتا ہے صرف تکلیفیں انسان کو رلاتی ہیں؟ اگر رلانے پر آئے تو خوشی اس سے زیادہ انسان کا برا حال کر دیتی ہے۔ بس چپ، بس مجھے بتاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اور پھر ایسا ویسا مسئلہ نکلا تو پٹو گی بھی مجھ سے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ڈانٹ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشیر نے سر نفی میں ہلایا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، جو اس سے پہلے یاقوت نے کر دیا۔ بتاؤ، بتاؤ میری جان۔ وہ دنیا بھر کی محبت اپنے لہجے میں لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں اس سے ہچکیوں کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یاقوت نے اسے اٹھ کر پانی کا گلاس دیا اور اسے اس کے لبوں سے لگا کر پلانے لگا۔ پانی پی کر وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی، گہری سانسیں لی۔ آنسو تو اب بھی نہیں تھمے تھے، لیکن پہلے سے کمی آ گئی تھی۔ اب بتاؤ، اس کے سوال کرنے پر مشی نے گہرا سانس لیا اور لفظ مجتمع کرنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں… یاقوت اس کی پوری بات ہونے کا منتظر تو تھا، لیکن وہ جو اٹک رہی تھی، یہ اٹکنا یاقوت کو اور بے چین کر گیا تھا۔ جلدی بتاؤ نا، ایسے قسطوں میں بتا کر تم مجھے ہاسپٹل پہنچا دو گی۔ تم جلدی بتاؤ، ورنہ میں پریگننٹ ہوں۔ یاقوت کی نان سٹاپ زبان چلتی دیکھ مشی ایک دم سے بول گئی۔ جب اس کی بات پر یاقوت کا بات کرتے کرتے کھلا منہ کھلا ہی رہ گیا، گویا لفظوں کے ساتھ سانس بھی اندر ہی کہیں رک گئی ہو۔ یہی حال مشی کا بھی تھا، دل رک چکا تھا۔ کمرے میں گہری فسون خیزی سی چھا گئی۔ ضالع کرتی ان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ دونوں تو بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے یہ الفاظ بہت بھاری لگے تھے، وہ پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تم بابا بننے والے ہو؟ مشی کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا، لیکن یاقوت پتھر بن چکا تھا۔ مشی نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے رپورٹس نکال کر یاقوت کے سامنے کھول کر رکھی، جس میں صاف اس کی پریگننسی کا لکھا تھا۔ یاقوت سانس روکے اس پر سب کچھ لکھا پڑھتا گیا اور نگاہ اٹھا کر بے یقین سا مشی کو دیکھنے لگا۔ ہونٹ جیسے بے ساختہ پھڑپڑائے تھے۔ یہ سچ ہے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتا تھا یقین۔ یہ یقین بہت مشکل تھا۔ مشی نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ یاقوت نے پھر سے رپورٹ دیکھی اور پڑھنے لگا۔ اس بار نظریں دوڑ رہی تھیں اس لکھائی پر۔ یہ مذاق تو نہیں ہے نا؟ میں بابا؟ اس کی آنکھیں لبالب
نمکین پانی سے بھرتی چلی گئی۔ مشی اس کی حالت دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ صحیح تھی، وہ بھی اولاد کے دکھ کا مارا تھا، لیکن بس بتاتا نہیں تھا۔ مشی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچ ہے یہ، دو موتی ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ یاقوت نے کندھے بے اختیار ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ مشی کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی بے بسی، خوشی، نہ جانے کیا کیا دیکھ مشی کا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے رونے لگی اور دھیرے سے یاقوت کے بازو سے لگ گئی۔ یاقوت رپورٹس ہی دیکھ رہا تھا، کوئی اسے سنبھالتا۔ آج اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے سر جھکائے رونے لگا تھا۔ ہاتھ میں رپورٹس اب بھی تھیں، دونوں رو رہے تھے۔ آج ان کو کوئی دیکھتا تو وہ بھی رو پڑتا۔ اولاد کے ماروں کو جب اولاد ملتی ہے تو ان کو دنیا میں اپنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ یاقوت نے بازو سیدھا کر کر مشی کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ آج اس کی شدت جان لیوا تھی۔ وہ پوری طاقت لگائے اسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ زالے چپ چاپ ان کو دیکھ رہی تھی۔ I love you. I really love you. وہ مشی کی گردن سے لے کر ماتھے تک اپنے لمس کی بارش کرتا اپنی شدت اس پر لٹانے لگا۔ دونوں تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ آج وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے۔ یاقوت بے جان سا ہوتا بیڈ سے دوزانوں ہو کر فرش پر آ گیا۔ مشی روتے ہوئے سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب یاقوت نے روتے ہوئے اس کی بیلی پر اپنے لب ٹکائے، یہ عمل کرتے اس کے رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی، جسے سنتے مشی کو لگا اس کی جان نکل گئی۔ یاقوت! وہ تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا رونا مشی کی جان نکال گیا تھا۔ آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ آج وہ اپنے دل سے ساری بے بسی، ساری تکلیفیں نکال باہر کر رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی بیلی کو چومتے ہوئے اوپر آتا مشی کے لبوں کو قید کر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں بند تھیں اور ساتھ سانسیں بھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں کی سانسیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر پیچھے ہٹتے اس کا ماتھا چوما۔ میں بھائی کو بتا کے رہوں وہ کس تڑپ سے اجازت مانگ رہا تھا کہ مشی کا اپنا دل اس کی تڑپ پر کانپ اٹھا۔ اس نے تیرے سے سر ہاں میں ہلایا، جس پر یاقوت اور رو دیا اور اٹھ کر اپنے آنسو صاف کرتا رپورٹس ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے مشی نے زالے کی جانب دیکھا، جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا بیٹا، ادھر آؤ۔ زالے کو گود میں لیتے اسے ڈھیر سارا پیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے، اب مشر ماما کے پاس بھی آپ جیسا پالش بیبی آئے گا، پتہ ہے آپ کو؟ وہ لاڈ اور تڑپ سے اسے بتا رہی تھی۔ سنتا؟
زالے کو اس کی باتوں سے ددہ ہی سمجھ آیا تھا، جس پر مشی نے تیزی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ہاں، ددہ آپ جیسا کیوٹ سا پالا شا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتی تکلیف سے آنکھیں موند گئی۔ زالے اس کے پاس روتی نہیں تھی، لیکن اب مشی کو روتے دیکھ اسے بھی رونا آ رہا تھا۔ سب لوگ اب تک وہیں تھے۔ کافی دیر انہوں نے یاقوت اور مشی کا انتظار کیا۔ اتنی دیر میں کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا، جسے جمل پھر سے گرم کر کر رکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آئے نہیں اب تک یہ لوگ؟ جا کر دیکھ۔ زحال کا آدھا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب یاقوت نے پیچھے سے آتے اسے زور سے ہگ کیا۔ شدت اتنی تھی کہ زحال بروقت خود کو سنبھال بھی نہ سکا اور کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ اسے پتہ نہ چلتا کہ ایسا کس نے کیا ہے، اگر یاقوت کی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں نہ گونجتی۔ باقی سب شرمسار ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ یاقوت، کیا ہوا؟ اسے ایسے رونا زحال کو پریشان کر گیا تھا۔ باقی سب بھی جیسے سانس تک روک گئے۔ ایک تو مشی کا ہاسپٹل جانا اور اب یاقوت کا ایسے رونا اسے ازحد پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ یاقوت بھائی! برلاس اور پامیر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ زحال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کھولے اور جیسے ہی اٹھایا، یاقوت کو پھر سے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتے تھے زحال کے ایسا کرتے، انہیں یکدم سکون آ جاتا تھا۔ وہ سکون جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد محسوس نہیں کرتی۔ یہ صرف وہی کر سکتے تھے جنہوں نے دونوں کو کھویا ہو، اور ان تینوں نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ کیا ہے بتاؤ؟ اسے اس کے پیار سے پوچھنے پر یاقوت اس سے الگ ہوتے رپورٹس آگے کر کے جسے پکڑتے زحال نے کچھ ٹھٹکتے رپورٹس کھول کر دیکھی اور دیکھتے اس کی گرے جھیل سی آنکھیں بے ساختہ پھیلتی چلی گئیں۔ کیا ہے حبیب، پلیز بتائیں۔ جمل بھی کب سے پریشان کھڑی تھی، کومل بھی خاموش تھی۔ زحال نے بے یقین سی نظروں سے یاقوت کو دیکھا، جس کا رنگ ہی آج الگ تھا، جس کے چہرے پر خوشی اور تکلیف دونوں نمایاں تھی۔ بھائی بتائیں نا، میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ برلاس سے اب صبر کر پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے چپکے سے زحال کے ہاتھ سے رپورٹس پکڑ لیں۔ اس پر درج حروف اس سے خاصے تیز آواز میں پڑھنے شروع کیے جب مین پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ مسز یاقوت، اور اوپر بڑا بڑا سا لکھا تھا پریگنینسی رپورٹ، ساتھ ڈاکٹر کا نام بھی درج تھا۔ میں بابا، یاقوت سے جملہ تک پورا نہیں ہو سکا، لیکن برلاس نے پورے گھر میں شور مچاتے سب کو بتا دیا۔ سب لوگ پہلے تو شاک کے مارے کچھ بول بھی نہ سکے، پھر ایک دم سے
سب میں خوشی کی لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ یاقوت زحال کے گلے آج پوری شدت سے لگا تھا۔ اس نے یاقوت کی پیٹھ زور سے تھپتھپاتے خود سے الگ کر کر اس کا ماتھا چوما۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، بہت بہت مبارک ہو۔ آج زحال کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ کیسے کن الفاظ میں اسے بتائے کہ وہ کتنا خوش ہوا ہے کہ اس کے یاقوت کو بالا آخر وہ خوشی مل ہی گئی تھی جس کے لیے وہ عرصے سے تڑپ رہا تھا۔ پامیر برلاس بھی آتے یاقوت کے ساتھ لپٹ گئے۔ اوہ یس، اب ایک اور بیبی آنے والا ہے، مطلب میں چار بچوں کا تاء بن جاؤں گا، بلے بلے۔ وہ یاقوت کے ساتھ لگا خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ چاروں بھائی آپس میں لپٹے خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھ بچے خوشی سے اچھلنے لگے تھے۔ کومل زمل ان کو چھوڑے فوراً سے یاقوت کے کمرے میں گئی اور جاتے وہاں بھی رونق لگی۔ دونوں بہت محبت اور خوشی سے مشی کے گلے لگی۔ زمل تو اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اتنی خوشی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کو چیخیں مارتے دیکھ زامل زالے بھی چیخیں مارنے لگے۔ وہ الگ بات تھی کہ دونوں کو اصل بات کا پتہ نہیں تھا۔ زامل تو سب کو خوش دیکھ کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ مما دودھا؟ زالے کو گڈا ہی یاد تھا۔ یس بیٹا، اب ایک اور گڈا آئے گا میری گڑیا کا۔ اس نے زالے کے گال مینچے۔ وہ اس کی بات پر خوشی سے ناچنے لگی اور اسی کوشش میں دھڑام سے بیڈ پر ہی گر گئی، لیکن رونے کے بجائے الٹا ہنسنے لگی۔ یاقوت زحال کے ساتھ اس کے بازو پر سر رکھ کر بیٹھا، جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ سچ ہے، وہ واقعی اب باپ بننے والا ہے۔ خمیر سب کے لیے مٹھائی لاؤ اور ہماری اس خوشی کا صدقہ دو جتنا بڑا ہو سکے۔ اللہ پاک ہماری اس خوشی کو برقرار رکھے، آمین۔ اس کی بات پر پامیر خوشی خوشی اٹھ کھڑا ہوا۔ یاقوت، زحال نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ اتنا سا جواب دیتے سیدھا ہو بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے واقعی یہی پوچھنا چاہیے تھا۔ یاقوت سر ہاں میں ہلاتے ہلاتے نا میں ہلانے لگا۔ میری جان، زحال نے محبت سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا دلاسا دینا واقعی یاقوت کو پرسکون کر گیا تھا۔ چھپی رستم، بتاؤ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، ہمیں سب بتاؤ۔ کومل عین مشی کے سامنے بیٹھی شریر انداز میں اسے چھیڑنے لگی، جس پر بتانے سے پہلے ہی مشی کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ شرم سے سر جھکاتی اپنے گالوں کی لالی چھپانے لگی تھی۔ ان سب کی خوشی جیسے بے تحاشا خوش ہونے نے دگنی کر دی تھی۔ پاشا ولا میں گویا ایک بار پھر سے بہار آ گئی تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ آنے والا یا آنے والی گھر کا نیا فرد بہت خوش نصیب تھا، جسے آنے سے پہلے اتنے لوگ چاہنے والے تھے۔ ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کی خوشی کا لیول بھی میری خوشی جتنا ہی ہوگا۔ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں اور آج بھی کمنٹ سیکشن بھر دیں۔
باقی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ لگاؤں گی، اس کو ریڈ کر کے رسپانس ضرور دیجیے گا، بہت ضروری ہوگی وہ سب کے لیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔